बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आप जानते हैं कि यमन के बहरान की पेचीदगियां अभी तक बरकरार हैं। कुछ दिन पहले पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने एक करारदाद मंजूर की थी जिसमें यह कहा था कि पाकिस्तान इस मामले में फरीक नहीं बल्कि सालिस का किरदार अदा करेगा, लेकिन सालिस का किरदार अदा करने की अभी तक जो पाकिस्तान की कोशिश है, कोशिश तो जारी है, लेकिन कामयाबी इसलिए हम नहीं कह सकते कि हासिल हुई कि सऊदी अरब जो है वो सालिसी के किरदार को अभी तक तस्लीम नहीं कर रहा। आज वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब ने एक बयान भी दिया है, उस बयान पर बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ एक और अहम वाक़या भी हुआ है। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान साहब ने आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये बताया है कि कराची में एक अहम शख्स गिरफ्तार हो गया है। उन्होंने उसका नाम नहीं बताया, लेकिन उसका नाम मौज़म अली खान है और उसका ताल्लुक डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल से है। और वज़ीर दाखिला ने बताया है कि कल इस शख्स को अदालत में पेश किया जाएगा और वो इसको ब्रेक थ्रू करार दे रहे हैं इमरान फारूक कत्ल केस में। तो इसको अजीज़ाबाद कराची के इलाके से गिरफ्तार किया गया। इसका मतलब है कि यकीनन जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो इसका ताल्लुक MQM के साथ समझती हैं। MQM ने ऐलान ला तलकी किया है। हो सकता है कि ये मौज़म अली खान भी सौलत मिर्ज़ा की तरह कोई एतराफ़ी बयान जारी कर दे। तो MQM ने सौलत मिर्ज़ा से भी ऐलान ला तलकी किया था, इसके साथ भी ऐलान ला तलकी कर चुके हैं। हम इस पे मज़ीद तबसरा इसलिए नहीं करेंगे कि कल इस शख्स को अदालत में पेश किया जाएगा, उसके बाद इस पर बात करेंगे। हम आज का जो अहम मौजू है, वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने आज जो बयान दिया उस पर बात करेंगे। और हमने आज दावत दी है जनाब प्रोफेसर अल्लामा साजिद मीर साहब को, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के सरबराह सेनेट के रुकन। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब। सेनेटर परवेज़ रशीद साहब, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात और कानून, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज वज़ीर-ए-आज़म साहब जब बयान दे रहे थे आप उनके साथ खड़े थे। जनाब शहरयार आफरीदी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली, इंटरनेशनल रिलेशंस के तालिब इल्म भी रहे, इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाते भी रहे, इसलिए हमने आपको आज दावत दी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लामा साहब, आपकी जमात ने परसों इस्लामाबाद में एक सेमिनार का इनेकाद भी किया, उसमें भी मुकर्रीन की तकारीर जो हैं वो हमने सुनी, और उसमें जो तासुर था वो ये था कि शायद जो पार्लियामेंट की करारदाद है उससे आप मुतमिन नहीं है। आज वज़ीर-ए-आज़म ने उसकी कुछ वजाहत की है, आपने वजाहत यकीनन सुनी होगी, लेकिन ज़रा उसका एक छोटा सा हिस्सा दोबारा सुन लेते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने क्या कहा? The resolution has affirmed in clear and categorical terms that any violation of the Saudi territorial sovereignty or threat to the two holy mosques will evoke a strong response from Pakistan. This assurance has been given despite the massive commitment of our armed forces in the ongoing operation Zarb-e-Azb. And Zarb-e-Azb is the name of the operation which is carried out today by Pakistan against the terrorists, in which hundreds of our brave soldiers and security personnel have laid down their lives. तो वज़ीर-ए-आज़म ने ये वाज़ेह तौर पे कहा है कि अगर सऊदी अरब की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को ख़तरा हुआ तो पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग रिस्पांस देगा और पाकिस्तान की फ़ौज जो ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब में मसरूफ़ है, इसके बावजूद कि वो ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब में मसरूफ़ है, वो सऊदी अरब की मदद करेगी। तो साजिद मीर साहब, वज़ीर-ए-आज़म ने ये वजाहत की, आप उनकी वजाहत से मुतमिन हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। पार्लियामेंट की करारदाद कौम की इज्तिमाई सोच की अक्कास है, इसमें कोई शुबा नहीं, या ये कहना चाहिए कि मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों की सोच की अक्कास है। और पाकिस्तान की अपनी कुछ मुश्किलात और मजबूरियां भी हैं जिनको पेश नज़र रखना पड़ता है इस मामले में और हर मामले में। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो सऊदी अरब जिस तरह पाकिस्तान के साथ उसकी तमाम मुश्किलात में, तमाम मसाइल में अमली तौर पे, अखलाकी तौर पे, सिफारती तौर पे, सियासी अंदाज में, माली हवाले से खड़ा रहा है, उसका तकाजा ये था या तो उनकी तरफ से डिमांड ना होती, उनकी तरफ से बाकायदा डिमांड आई कि उनकी अमलन और फ़ौजी हेल्प की जाए। मैं समझता हूँ कि करारदाद अपनी जगह पे, लेकिन इससे 2 कदम आगे बढ़ के इस रिक्वेस्ट के मुताबिक पाकिस्तान को करना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने आज तक किसी पाकिस्तान और भारत के आपस के मामलात हों, कश्मीर का मसला हो या पाकिस्तान के एटमी पेशरफ जिस तरह उन्होंने अमली तौर पर मदद की। पिछले दिनों हमारे सीनियर लीडर हैं राजा ज़फ़रुल हक साहब, उन्होंने एक TV चैनल पे बात करते हुए कुछ वाक़यात जिनके वो ख़ुद शाहिद हैं वो बयान किए हैं कि किस तरह किस मुश्किल मकाम पे सऊदी अरब हमारे काम आया।
تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی روشنی میں وزیر اعظم صاحب جو وضاحت کی ہے کہ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اگر سعودی عرب کی ڈینجر ہوگی تو ہم کارروائی کریں گے. میں اس میں صرف یہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں، صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یمن میں اگر کوئی سعودی حکومت کی مخالف قوت برسر اقتدار اور براجمان ہوتی ہے اور ان کو بیرونی مدد بھی حاصل ہوتی ہے کسی ایسے ملک کی طرف سے جو سعودی عرب کے ساتھ دوستانہ تعلقات نہیں رکھتا، تو اس صورت میں انٹیگریٹی کو تو خطرہ ہو جائے گا. انٹیگریٹی کو اس وقت خطرہ پیش نہیں آئے گا جب خدا نخواستہ غیر ملکی فوجیں یمن کی یا سپورٹڈ بائی اینی ادر فارن پاور وہ سعودی عرب کے اندر داخل ہوتی ہیں. اس وقت خطرہ نہیں آئے گا. خطرہ اس وقت بھی ہوگا اور شدید خطرہ ہوگا جبکہ ایک غیر دوستانہ انداز کی یا ان فرینڈلی جو حکومت ہے وہ یمن کے اندر موجود ہو. اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں کہ پاکستان کی فوج وہاں جا کے ڈیفینڈ کرے، لیکن کم از کم پاکستان کو سفارتی اور عملی طور پہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کسی بھی طاقت کی فوج کو یا اسلحے کو وہاں جانے سے روک سکے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں بیٹھ کر بھی اپنے ملک میں بیٹھ کر بھی ایسا کیا جا سکتا ہے. گوادر کے روٹ کو اگر استعمال نہ ہونے دیا جائے، اپنے بحری گزرگاہوں کو اگر استعمال نہ ہونے دیا جائے، کسی بھی طاقت کو اس بات سے روکنے کے لیے کہ وہ وہاں آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ اس بحری راستے سے ہوتی باغیوں کو امداد فراہم کی جا رہی ہے، فراہم کی جاتی رہی ہے اور اب بھی اندیشہ اس بات کا کہ کی جائے گی. مجھے پتا ہے کہ 2011 میں وہاں حوثی لوگوں نے سعودی عرب کے ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو نہ صرف عملی طور پر چیلنج کیا بلکہ اس کی سرحدی پٹی پر قابض ہو گئے تھے اور پھر مشکل سے ان کو نکالا گیا. اسی طرح اسلحہ کی سمگلنگ بھی سعودی عرب کے اندر ہوتی رہی ہے یمن، اور دہشت گردی کی عملی کارروائیوں میں شریک ہوتے رہے آج سے کچھ سال پہلے. اسی لیے بہت سے یمنیوں کو، حالانکہ یمنیوں کو وہاں سعودی شہریوں جیسے تقریباً حقوق حاصل ہیں، باقی غیر ملکیوں سے بہت زیادہ حقوق ان کو حاصل ہیں، ملازمت کے مواقع، تجارت کاروبار کے مواقع، سب کچھ ان کو حاصل ہے، لیکن وہاں ان کو نکالنا پڑا تھا کیونکہ وہ دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث تھے اور ان کو حوثیوں کی مدد حاصل. ٹھیک ہے. اچھا پرویز رشید صاحب، یہ صرف علامہ ساجد میر صاحب کی رائے نہیں ہے، یہ آپ کی کابینہ میں شامل کچھ جو آپ کے ساتھی ہیں ان کی بھی رائے یہی ہے، جن کا تعلق آپ کی پارٹی سے ہے. ان کا تعلق تو مرکزی جمعیت اہل حدیث سے ہے، لیکن انہوں نے جو سیمینار منعقد کیا اس میں آپ کی پارٹی کے ٹکٹ پہ منتخب ہونے والے صاحبزادہ امین الحسنات شاہ صاحب جو وزیر مملکت برائے مذہبی امور ہیں، انہوں نے کیا کہا، ذرا ان کی ایک چھوٹی سی کہانی ذرا سن لیجئے. مجھے اس منطق کی آج تک سمجھ نہیں آئی. جب دوستی کی بات تھی تو وہ تمہارے پیچھے کھڑے تھے، آج اس کی ضرورت کی بات ہے تو ہم بیٹھ کے اپنی کتابیں کھول کے فیصلے کریں، تو یہ مجھے مناسب نہیں لگتا. تو پرویز صاحب ان کا بھی جواب دیں اور امین الحسنات شاہ صاحب کا بھی جواب دیں. میر صاحب عرض یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے اجتماعی رائے. اجتماعی رائے جو ہے وہ پارلیمنٹ کے نتیجے میں سب کے سامنے آ چکی ہے. ہماری انفرادی رائے کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہم سب بحیثیت پاکستانی کے اپنی اجتماعی رائے جو ہے اس کے پابند ہیں. پاکستان کا ایک آئین ہے، وہ ایک اجتماعی رائے کا مظہر ہے. اس آئین کی بہت سی شقوں سے بہت سے لوگوں کو انفرادی طور پر اختلاف بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس آئین کی بالادستی کا ہم سب حلف بھی اٹھاتے ہیں اور اسی آئین کے تحت اپنے ملک کے نظم و نسق کو چلاتے ہیں. تو پروفیسر صاحب نے جو بات کی وہ مستقبل کے خدشات سے متعلقہ ہے. خدا نہ کرے کہ اس طرح کا کوئی دن آئے جس کی طرف اشارہ پروفیسر صاحب کر رہے ہیں. کسی بھی خواہش نہیں ہو سکتی، کوئی بھی ان دنوں کو نہیں دیکھنا چاہے گا، لیکن خدا نہ خواستہ اگر اس طرح کے دن آئیں گے تو پھر پاکستان اپنا فیصلہ کر سکتا ہے. لیکن آج کی جو صورتحال ہے، آج کی صورتحال میں جو بہترین فیصلہ ہو سکتا تھا سعودی عرب کے مفاد میں بھی، مسلم امہ کے مفاد میں بھی، اور خود پاکستان کی اجتماعی رائے کے مفاد میں بھی، اس سے ایک پالیسی جو ہے وہ ڈرا کی گئی. وہ پالیسی یہ کہتی ہے کہ یمن میں ایک منتخب حکومت تھی، اس کا تختہ الٹنے کی کوشش کی گئی یا تختہ اس کا الٹا گیا، جو غیر قانونی ہے، جس کو نہ کوئی بین الاقوامی قانون اس کی اجازت دیتا ہے، نہ پاکستان اس کو تسلیم کرتا ہے. اور پاکستان کا یہ مطالبہ ہے کہ یمن میں
جو واریئرز ہیں جنہوں نے بغاوت کی ہے، جنہوں نے یلغار کر کے لشکر کشی کر کے طاقت سے ایک منتخب حکومت کو ختم کیا ہے، ان کو جنگ ختم کرنی چاہیے. ان کو روکنے کے لیے پاکستان نے اپنی سفارتی کوششیں کی ہیں، اور پروفیسر صاحب کے علم میں جن چیزوں کی طرف انہوں نے اشارہ کیا اس کے بارے میں بھی متعلقہ فریقین جو ان سے گفتگو کی گئی. پاکستان نے ترکی کے ساتھ بھی گفتگو ہوئی، پاکستان کی ایران کے ساتھ بھی گفتگو ہوئی. ترکی کے ساتھ جو گفتگو کی گئی وہ بھی آپ کے علم میں ہے. ایران کے وزیر خارجہ جب تشریف لائے ان کے ساتھ جو گفتگو کی گئی وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے. تو وہ تمام خدشات جن کی طرف پروفیسر اشارہ کرتے ہیں ان تمام کو پاکستان نے ایڈریس کیا ہے. یہی پاکستان کی ذمہ داری بنتی اور پاکستان نے اپنی ذمہ داری کو باحسن طریقے سے پورا کیا ہے. اچھا شہریار آفریدی صاحب، آپ انٹرنیشنل ریلیشنز پر بڑی گہری نظر، آپ لیکچر بھی دیتے ہیں اس پر. تو اب سب کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف کا بہت اصرار تھا کہ پاکستان کو اس معاملے میں نیوٹرل رہنا چاہیے، اور اس سلسلے میں جو قرارداد جب مرتب کی جا رہی تھی اس کو جب لکھا جا رہا تھا تو آپ کی پارٹی کے جو نمائندے انہوں نے اہم کردار ادا کیا. اب قرارداد متفقہ طور پہ پاس ہو گئی. قرارداد کے بارے میں ملک کے انتہائی جید علماء کرام جن کو کہ آپ ان کی رائے کو نظر انداز نہیں کر سکتے، وہ کیا کہتے ہیں ذرا سنیے. مفتی نعیم صاحب نے علامہ ساجد میر صاحب کے سیمینار میں کیا کہا. وہ قرارداد ہے جو پاکستان کے مسلمانوں کے خلاف ہے اور پاکستان کے عوام کے خلاف ہے. پاکستان کی عوام یہ چاہتی ہے کہ اپنے مرشد کا بدلہ یہ ہے کہ جب انہوں نے آواز دی ہے تو ہر حالت کے اندر چاہے وہ ہماری فوج کو بلائے، سب کو یکجا ہو کر ہر مسلمان کو یہ کرنا چاہیے کہ ہم تیار اور مستعد ہیں. تو وہ مفتی نعیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ قرارداد پاکستان کے عوام کے خلاف ہے. اس کو آپ کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. سنت انبیاء کرام ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر دونوں جہانوں کے سردار خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورہ پارلیمان نے جو یونانیمسلی ریزولوشن پاس کی ہے یہ پورے پاکستان کی عکاس ہے. ایک تو یہ بہت کلیئر میسج ہے. پھر لیفٹ ونگ، رائٹ ونگ، سینٹر، تمام طبقہ فکر اور سوچ رکھنے والے پارلیمان کے اندر پارٹیوں نے اس میں ایگری کیا اور باقاعدہ ان کی سپیچز آن ریکارڈ ہیں. اب بات آتی ہے حرمین شریفین کی. بطور مسلمان جو اللہ اور اللہ کے محبوب پر جس کا ایمان ہو وہ اپنی جان تو کیا کہ اپنی اولاد اور سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے. اب بات سعودی کی مورل سپورٹ کی جہاں تک ہے تو سعودی کو مورل سپورٹ ہر لیول پر خدا نہ خواستہ اگر یہ ایکٹیویٹی سعودی میں ہو رہی ہوتی تو پاکستان would have been the first country اور بلکہ فوج کے علاوہ پاکستانی لوگ اس کے دفاع کے لیے آگے ہوتے. بات ہو رہی ہے یمن کی. یمن میں سول وار ہے. آج ہوتیوں کی جو بات ہو رہی ہے کچھ 10 سال پیچھے ہم چلے جائیں تو سعودی ان ہوتیوں کو پروموٹ اور سپورٹ کر رہے تھے. اگر یہ سول وار ایک عجیب و غریب نمونہ پیش کر رہی ہے اس وقت جو کنفیوز کر رہی ہے مختلف طبقہ فکر کو لوگوں کو، تو ہمیں اس چیز کو باور کرانا ہے کہ انٹرنیشنل لا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سوورن سٹیٹ پاکستان ایک خود مختار ملک ضرور ہے. پاکستان کو اگلے ملک کی سالمیت کا بھی احساس ذہن میں رکھنا ہے. یمنی بھی مسلمان ہیں اور ہم جو رول پلے کر رہے ہیں خاص کر یہ ڈپلومیٹک انیشیٹو ہے ایران کے ساتھ، ترکی کے ساتھ اینڈ ابو آل تھوڑا سا اس کو ڈپلومیٹک انیشیٹو کو ایمفیسائز کرنا اور اس کو اور تھوڑا سا اگریسو کرنے کی ضرورت تھی جس کے لیے بارہا پارلیمان میں مختلف پارٹیوں نے. لیکن شہریار صاحب سوری ٹو کٹ یو، سعودی عرب کہتا ہے کہ اگر آپ ثالثی کی بات کریں تو یہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں کیونکہ ہم تو ایک یمن کی جائز قانونی حکومت کی حمایت کر رہے ہیں جس کو کہ باغیوں نے جس کے خلاف بغاوت کر دیا. تو ثالثی کس طرح ہوگی ان باغیوں کے ساتھ؟ دیکھیں جی ثالثی یہ جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے ICJ ہے، اس کے علاوہ یونائٹڈ نیشن ہے، سیکیورٹی کاؤنسل ہے، OIC ہے، عرب ورلڈ ہے، عرب لیگ اور GCC، تمام ممالک نے خاص کر پاکستان کو یہ انیشیٹو لینا چاہیے تھا کہ وہ فور فرنٹ پہ آتا، سب کو ٹیپ کرتا. پاکستان کے مختلف گروپس جاتے انٹرنیشنل کمیونٹی میں ڈپلومیٹک اوفینسو انیشیٹو کے ساتھ. اب بات یہ ہے کہ اگر یمن میں کوئی سول وار چل رہی ہے تو کسی ملک کو اول تو اس میں انٹرفیئر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں اگر وہ سعودی انٹیگریٹی کو وائلیٹ کر رہے ہیں، اگر سعودی بارڈر سے انٹر ہو کے سعودی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو پھر پاکستان اور باقی تمام
سعودی کے جو کلوز الائز ہیں، جو ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ ہیں، ہم ایک چیز ذہن میں بٹھانی ہے، سعودی اس میں کوئی شک نہیں 30 لاکھ سے زیادہ کسی بھی ملک میں سب سے زیادہ پاکستانی سعودی میں آباد ہیں. ان کے 1998 میں جو انہوں نے رول پلے کیا سینکشنز کے باوجود، پھر اس کے بعد پچھلے سال 2013 میں جس طرح پاکستان کی مدد کی بیل آؤٹ کرنے میں اور جو پیسہ انہوں نے دیا. لیکن ہمیں ایک چیز ذہن میں بٹھانی ہے، ہمیں بڑا کلیئر ہو کے یہ سوچنا ہوگا کہ ویپنز کو ان کی ضرورت نہیں ہے، وہ بلینز اینڈ بلینز آف ڈالر سے انویسٹ جو ہے اپنے لیے الٹرا سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی ہر لیول پر، چاہے وہ ایئر فورس ہے، چاہے وہ جو ملٹری ہے اور چاہے نیوی ہے، وہ مین پاور کی ان کو ضرورت ہے. تو پاکستان نے تو ان کو پورے پارلیمان نے یہ کہا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر سعودی کی انٹیگریٹی کی بات آتی ہے تو پاکستان شانہ بشانہ ان کے ساتھ کھڑا ہے اور ان کو ہر قسم کی سپورٹ دے گا. ٹھیک ہے جی ساجد میر صاحب، اب یہ ایک بات جو ہے یہ کیوں سمجھ نہیں آ رہی یا ہم سمجھانے میں کیوں ناکام ہیں کہ سعودی عرب کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو اگر کوئی خطرہ ہوتا ہے تو پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہوگا. پرائم منسٹر نے لفظ استعمال کیا ہے اسٹرانگ رسپانس، اور جہاں تک ہوتی باغیوں کا معاملہ ہے تو اس پر آج انہوں نے جو بات کیا ہے ہوتی باغیوں کے بارے میں نواز شریف صاحب نے آج کیا کہا ہے اس کو بھی ذرا سن لیتے ہیں. I also conveyed to the Iranian Foreign Minister, Mr. Jawad Zarif, during his visit to Pakistan on 9th of April, that the violent overthrow of the legitimate government in Yemen by the Houthis had set a dangerous precedent that was fraught with serious risks for the entire region. I also urged him to use Iran's influence to bring the Houthis to the negotiating table. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ساجد میر صاحب کہ اگر ہوتی نیگوسیشن پہ تیار ہو جاتے ہیں تو کیا سعودی عرب ان کے ساتھ نیگوسیشن کرے گا یا نہیں کرے گا؟ ثالثی اور صلح کی بات جو ہو رہی ہے یہ اس وقت ہوتی ہے جب دونوں متحارب فریق کسی کو اپنا ثالث ماننے کے لیے، صلح کنندہ ماننے کے لیے تیار ہوں. میں سمجھتا ہوں اس کیس میں سعودی اپنی وجوہات کی بنا پہ اور حوثی اپنی وجوہات کی بنا پہ پاکستان کو یا کسی کو فی الحال ثالث ماننے کے موڈ میں نہیں ہے. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، اور شاید سعودی اپنے سابقہ تعلقات کی روشنی میں شاید وہ اس پہ آمادہ ہو جائیں، لیکن حوثی پاکستان کو کبھی، میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ ثالث نہیں مانیں گے، صلح کنندہ نہیں مانیں گے. تو صلح کیسے ہوگی؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ثالثی اور صلح ہوتی ہے ان لوگوں میں جو واقعی آپس میں متحارب ہیں. یہ نہیں کہ ایک فریق باغی ہے، دوسرا جو قانونی حکومت والے لوگ ہیں ان کے ساتھ. اب سعودی عرب اگر ہمیں کہے کہ آپ نے یہ ضرب عضب شروع کیا ہے اس کو چھوڑیں، آئیے ہم آپ کی بات کراتے ہیں دہشت گردوں سے، تو کیا ہم اس کو مان لیں گے؟ ہم نے ان سے مذاکرات کیے جس طرح سعودی عرب نے حوثیوں سے مذاکرات کیے. آپ کو پتہ ہوگا کہ جس معاہدے کے تحت علی عبداللہ صالح کی بجائے منصور ہادی برسر اقتدار ہے، اس میں حوثیوں کے بھی دستخط ہیں. سب فریقوں نے مل کے مذاکرات بھی کیے اور اس میں وہ رضامند بھی ہوئے، ایک حکومت کو ہٹا کر دوسرے صدر کو وہ لائے. اس کے بعد حوثیوں نے اس کی مخالفت، لیکن جس طرح انہوں نے اس کی مخالفت. علی عبداللہ صالح جو ہے، جب ان پر 2 سال پہلے حملہ ہوا تو ان کو علاج کے لیے سعودی عرب لے جایا گیا، سعودی عرب نے ان کو سپورٹ کیا، اب وہ ان کے خلاف ہو گیا ہے. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ پاور سٹرگل ہے؟ پاور سٹرگل ہے ود ان یمن، لیکن میں یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس پاور سٹرگل کا اثر جو ہے سعودی عرب تک پہلے پہنچ چکا ہے اور آئندہ بھی پہنچے گا. کس طرح پہنچ چکا ہے میں نے اس کو ایکسپلین بھی کیا ہے. اسلحہ اندر گیا، دہشت گرد اندر گئے، انہوں نے کارروائیاں کی، ایک سرحدی پٹی پر انہوں نے قبضہ کیا. اچھا، یہ اب آپ نے ایک بڑی اہم بات کیا اور انٹیگریٹی کو کیا خطرہ ہوگا؟ اب یہ یہاں پہ ایک سوال ہے اور مجھے تھوڑی سی اس کی وضاحت کے ساتھ آپ کو سوال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ کچھ میرے پاس اعداد و شمار ہیں کہ یہ جو ایک کولیشن بنائی ہے، جب سعودی عرب کا فوجی ترجمان بریفنگ دیتا ہے تو اس کے پیچھے کچھ کولیشن ممالک کے جھنڈے ہوتے ہیں، اس میں پاکستان کا جھنڈا بھی ہوتا ہے. میں پاکستان کی فوج کی بات نہیں کر رہا، میں 8 جو عرب ممالک ہیں ان کی فوج کی بات کر رہا ہوں. سعودی عرب کی جو فوج ہے 2,33,000، 1210 ٹینک ہیں اور 675 لڑاکا طیارے. یو اے ای کی 65,000 فوج ہے، 545 ٹینک ہیں، 497 ان کے لڑاکا طیارے ہیں. مصر کی 4,68,000 فوج ہے اور ٹینک ان کے 4,000 ہیں، لڑاکا طیارے جو ہیں وہ 398 ہیں. بحرین کی 13,000 فوج ہے، 180 ٹینک ہیں اور 25 لڑاکا طیارے ہیں. کویت کی 15,000 فوج ہے، 861 ٹینک ہیں،
27 لڑاکا طیارے ہیں، قطر کی 11,000 فوج ہے، 92 ٹینک ہیں، 9 لڑاکا طیارے ہیں، اردن کی 1,10,000 فوج ہے اور ان کے جو ٹینک ہیں وہ 1250 ہیں، لڑاکا طیارے 61 ہیں، سوڈان کی 1,00,000 فوج ہے، 330 ٹینک ہیں، 46 لڑاکا طیارے ہیں، اور یمن کی اپنی فوج جو ہے جو ہادی کی فوج ہے 66,000 فوج ہے، 1260 ٹینک ہیں، ایئر فورس نہیں ہے ان کے پاس۔ دوسری طرف جو ہوتی باغی ہیں وہ بمشکل 60,000 ہیں۔ تو جو یہ 8 عرب ممالک کی فوج ہے یہ بنتی ہے تقریباً 10 لاکھ فوج بنتی ہے، یہ ہزاروں کی تعداد میں لڑاکا طیارے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ٹینک ہیں، اور ان کا مقابلہ ہے 60,000 ہوتی باغیوں سے۔ اتنی بڑی فوج ان کے پاس موجود ہے اور وہ پاکستان کی فوج مانگ رہے ہیں جو کہ خود آپریشن ضرب عزم میں موجود ہے۔ 60,000 کی آپ بات کرتے ہیں یا حوثی باغیوں کی تعداد تو ہے، لیکن یمن کی فوج کی جو بات ہے نا وہ علی عبداللہ صالح کی وجہ سے ان کے ساتھ ہے، زیادہ تر اس کا حصہ جو ہے ان کی مدد کر رہا ہے، ٹھیک ہے، عملی طور پہ ان کے ساتھ ہے، اور ان کی جو کامیابیاں ہوئیں صنعاء میں، عدن میں، اس کی وجہ وہی فوج ہے، وہ خود نہیں ہے، وہ ان کے ساتھ ضرور ہیں لیکن اصل وجہ اس کی وہ فوج ہے، یمنی فوج، جو کہ عبداللہ صالح کی وجہ سے ان کے ساتھ ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ ان کی 10 لاکھ فوج آپ نے صحیح گنی اور اعداد و شمار بڑی محنت سے اکٹھے کیے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی فوج جس طرح اس کی شہرت ہے ماشاءاللہ، اور جس طرح کی وہ فوج عملاً ہے، وہ اور اس کا جو امیج عربوں کے ذہن میں ہے، اس کے مطابق انہوں نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ وہ بھی اس آپریشن میں اس کے ساتھ اس کو ایک وقت حاصل ہوتی ہے، ایک مقام حاصل ہوتا ہے، اس کا امیج بہتر ہوتا ہے اس اتحاد کا، جو کہ تو یہ بہتر نہیں ہوگا کہ یہ تمام 8 عرب ممالک تھوڑا سا انڈیا کو بھی پریشرائز کریں کہ آپ لائن آف کنٹرول پر بمباری نہ کریں؟ ابھی کل کیا انہوں نے بمباری، وہ تو پاکستان اور بھارت کے تمام معاملات میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مصر پاکستان کے ساتھ نہیں ہے، انڈیا کے ساتھ ہے۔ میں سعودی عرب کی بات، ہاں سعودی عرب کی بات آپ بالکل صحیح کر رہے ہیں۔ اس پہ ہم مزید گفتگو ہماری جاری ہے، ہمیں ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید۔ پرویز صاحب، سوال تو میں نے آپ سے کرنا ہے، اگر آپ اجازت دیں ایک چھوٹا سا سوال پوچھ لوں۔ ادھر ہی سے رکھیں۔ علامہ صاحب، جو نثار علی خان صاحب نے یو اے ای کے ایک وزیر کے بیان کے جواب میں ایک جواب الجواب جاری کیا، آپ کو کافی برا لگا ہوگا؟ مجھے بالکل برا نہیں لگا، بہت اچھا لگا ہے، بہت اچھا لگا ہے، اس لیے کہ ملک کی عزت ہم سب کی عزت ہے، اور جس طرح انہوں نے ایک غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ دی تھی یو اے ای کے نائب وزیر خارجہ یہ جو بھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب وزارت خارجہ نے اگر نہیں دیا، یہ ان کی اپنی ڈگنیٹی ہے اور ان کا اپنا انداز ہے، لیکن کہیں سے آیا ہے جواب اور اچھا ہے۔ چلیں، میں اب اس کی مزید ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ پرویز رشید صاحب، ایک بہت معروف عالم دین ہیں، آپ کے دوست بھی ہیں، علامہ طاہر اشرفی صاحب، ان کی پاکستان علماء کونسل ہے، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ 17 اپریل بروز جمعہ پاکستان کی 74 مسلمان اس زمین پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں، روزہ صلی اللہ علیہ وسلم نور جو ہے بحال کرتے ہیں اس مقدس ہستی کی روشنی سے جن کا وجود وہاں پر ہے۔ ہر روز دن میں 5 دفعہ ہم اپنی ان مقدس مقامات کی سلامتی کے لیے دعا گو ہوتے ہیں، اللہ بلکہ اپنے ہاتھ اور اپنا منہ اس طرف کرتے ہیں اور اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اپنی سلامتی کے لیے بھی ان سے دعا مانگتے ہیں۔ تو کوئی دن منانے کی اس کے لیے ضرورت نہیں ہے، ہمارا ہر لمحہ ہر سانس کے ساتھ ان کے لیے دعا ہم کرتے ہیں۔ پاکستان میں کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کسی دوسرے، دیکھیے ہم نے دراصل ایک بہت ہی جو سنجیدہ ایشو ہے اور سنجیدہ ایشو کو سنجیدہ طریقے سے ہی اس کو ہینڈل کیا جا رہا ہے، اس میں ہم نے اب اپنی سیاست چمکانی شروع کر دی ہے۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم نے اپنی کوئی گروہی سیاست،
کوئی مسلک کی سیاست، کوئی دوسری اپنے جو معاملات ہوں گے کسی کے، میں اس پہ نہیں گفتگو، سارے اپنی جگہ پہ دنیاوی چیزیں موجود رہتی ہیں، ساری زندگی پڑی ہے ان کاموں کو کرنے کے لیے۔ اس وقت ایشو صرف ایک ہے کہ یمن میں ایک قانونی طور پر منتخب حکومت کا تختہ الٹا گیا ہے جس کو تسلیم نہیں کیا جاتا، اور آج بھی پرائم منسٹر صاحب نے اپنے بیان میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اس حکومت کو بحال ہونا چاہیے، اس حکومت کو جس کی قانونی حیثیت ہے اسے اپنا مقام دوبارہ ملنا چاہیے، اور پھر جو یمن کے مسائل ہیں وہاں پہ جو بھی سیاسی مسائل ہیں ان کو اسی طریقے سے طے کرنا چاہیے جس طریقے سے کوئی بھی ریاست اپنے اندر کے سیاسی اختلافات کو طے کرنے کے لیے کچھ مبصرین کا یہ خیال ہے کہ وزیر اعظم کی جو آج کی وضاحت ہے اس میں بدستور ابہام موجود ہے، کچھ سوالات کے جوابات نہیں دیے گئے، کیٹیگوریکلی نہیں بتایا گیا کہ پاکستان فوج بھیج رہا ہے یا نہیں بھیج رہا۔ چونکہ یہ بھی سوال ہے نہیں ہے، پاکستان کی کمٹمنٹ ہے جو آج کے بیان میں بھی موجود ہے، جو پارلیمنٹ کے قرارداد میں بھی موجود ہے، کہ اگر جیسا کہ میرے دوستوں نے بھی اس بات کا اظہار کیا ہے اور ہم سب اس کو جانتے ہیں کہ سعودی عرب کی سلامتی کو، حرمین شریفین کے تقدس کو اگر کسی قسم کا کوئی خطرہ لاحق ہوگا، کسی طرف سے کوئی ایسا قدم اٹھتا ہوا نظر آئے گا، تو صرف پھر فوج نہیں، پھر تو پاکستان کا بچہ جس زمین پر چل کے سجدہ کرتا ہے اس کے لیے اپنا خون بھی بہا دے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا جی آپ اجازت دیں، پرائم منسٹر کے الفاظ بڑے کلیئر ہیں اور بڑے اچھے ہیں الفاظ کہ ہم سعودی عرب کی سلامتی کے لیے ہر قربانی دینے کی تیار ہے، اور پرویز صاحب نے جو بات کی ہے سعودی عرب کے بارے میں یا حرمین کے بارے میں جذبات کا ہے، وہ ہم سب کے، ہر مسلمان کے جذبات ہیں۔ مسئلہ صرف انٹرپریٹیشن کا ہے کہ سعودی عرب کی سلامتی کو خطرہ کب لاحق ہوگا، جب خدا نخواستہ مکہ مدینہ کی طرف غیر ملکیوں کے قدم بڑھنے شروع ہوں گے، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہوتی مکہ مدینہ کے اوپر حملہ کر دیں گے؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی نوبت نہیں آئے گی انشاءاللہ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کا انٹر ہونا اور سرحدی پٹی پر قبضہ کرنا اور آگے جانا، آپ نے غیر ملکیوں کی بات کی تو اس سے آگے جانا، آپ نے غیر ملکیوں کی بات کی، میری بات ذرا جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، وہ وقت انشاءاللہ نہیں آئے گا، لیکن اس وقت کا انتظار میں نہیں بیٹھنا چاہیے جب مکہ مدینہ کی طرف کسی قدم بڑھنے شروع ہوئے، پھر ہم کہیں گے کسی سلامتی یا ریاض کی طرف بڑھنے شروع ہوئے۔ وہ اگر یمن میں مسلط ہوتے ہیں اور وہاں سے کاروائیاں کرتے ہیں جیسے کہ وہ پہلے کرتے رہے ہیں، ایکچولی کرتے رہے ہیں، دہشت گردانہ کاروائیاں، اسلحے کی اسمگلنگ کی کاروائیاں، سرحدی پٹی پر قبضہ کرنے کی کاروائیاں، تو یہ سعودی عرب کی سلامتی کو خطرہ تو لاحق ہو گیا، خطرہ تو لاحق ہو گیا۔ اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں جی، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم اصل میں فیکٹس اینڈ فگرز کو اگر سامنے رکھیں، سعودی کا جو بارڈر ہے 17 سے 1800 کلومیٹر کا بارڈر ہے ود یمن، اور یہ بارڈر جو ہے اب اول تو ان کے پاس اتنی فورس نہیں ہے، دوسرا وہ سول وار یمن میں لڑی جا رہی ہے، اور ایگریسر کا رول اس وقت جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ سعودی اپنی انٹرسٹ کے لیے اپنی ایئر فورس سب طاقت استعمال کر رہا ہے۔ اگر یہ نوبت خدا نہ خواستہ انورس سینیریو، اگر یہ نوبت ہی آتی ہے کہ سعودی کے بارڈر کو وائلیٹ کیا جاتا ہے، پھر تو یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری آتی ہے بطور پاکستان کے پارلیمان کے متفقہ فیصلے کی کہ ہم ٹیریٹوریل انٹیگریٹی آف سعودی کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اب بات ایک اور جو آنی چاہیے، جو کہ پروفیسر صاحب کو اور ہم سب کو انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے، کہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں کوٹیشن ہے، اٹس اے نیو وائن ان این اولڈ باٹل، نیو امپیریلسٹ اپروچ، مسلم امہ اور مڈل ایسٹ کو ڈیسٹیبلائز کرنا۔ ہم کیوں بول جاتے ہیں عراق کے ساتھ جو ہوا، لیبیا کے ساتھ جو ہوا، سیریا کے ساتھ جو ہوا، سوڈان کے ساتھ جو ہوا، پھر اب یہ ایران نے جو نیوکلیر ڈیل کی ہے اور جس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، اور پاکستان کا جو رول رہا ہے، اگر پاکستان کے پاس میوچل اشورڈ ڈسٹرکشن ایبلٹی نہ ہوتی، نیوکلیر ڈیٹرنس پاکستان کے ساتھ نہ ہوتی، تو خدا نہ خواستہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے پچھلے 10-15 سال میں بہت رول پلے کیا گیا ہے۔ یہ تو اللہ کی خاص کرم نوازی ہے۔ ہمیں ایک چیز ذہن میں بٹھانی ہے کہ مسلم امہ کو یونائٹ ہونا ہوگا، ہمیں تمام اپنی ذاتی اختلافات کو سائیڈ پہ رکھ کے
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ترویج دینی ہے، اس کے ماننے والوں کو. پاکستان ہیٹروجینس سوسائٹی ہے پاکستان میں، اور پاکستان سے تمام پاکستان کو یہ جو کلمہ طیبہ جو آپ نے پڑھا ہے یہ سعودی عرب کے پرچم پہ لکھا ہوا ہے، وہ آپ سے امداد مانگ رہے ہیں. دیکھیں امداد بے شک مانگ رہے ہیں، لیکن ہم نے یہ بھی سوچنا ہے کہ یمن کے بھی مسلمان ہیں، اور کیا سعودی کو اس وقت وہ سیکیورٹی تھریٹ ہے، یہ ہم نے ذہن میں بٹھانا ہے. کیا اس سے پہلے 1979 میں جو پاکستان نے رول پلے کیا پاکستان آرمی نے، وہ ایگزیمپلری ہے. جیسے ہم سب یونینیمسلی اکراس دا بورڈ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں کہ سعودی کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم ایک اور جو رول پلے کر رہے ہیں، اور وہ جس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، جو سعودی اور ایران کے بیچ میں جو ڈیفرنسز ہیں، پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی بھی ایک کو وہ بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. 1,72,000 پاکستانی فوجی، پاکستانی سپوت اس وقت ضرب عضب میں لگے ہوئے ہیں. دیکھیں پیسفل پروگریسو پاکستان از ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف سعودی اینڈ دا ریسٹ آف دا مسلم امہ. اس چیز کو ہم کیوں بائی پاس کر رہے ہیں؟ اچھا ایک اور بھی چیز ہے، بہت اہم ایک نقطہ ہے، اس پر ہم بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. میں ایک چھوٹا سوال کرنا چاہ رہا ہوں شہریار افریدی صاحب سے. شہریار افریدی صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں کہ علامہ ساجد میر صاحب کا ایک موقف ہے، کچھ اور علماء اکرام بھی موقف انہوں نے اس کا اظہار کیا ہے. 17 اپریل کو یوم تحفظ حرمین شریفین بھی منایا جا رہا ہے، تو اور سعودی عرب کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے کہ فوج بھیجو. اگر فرض کریں کہ پاکستان کی حکومت فوج بھیج دیتی ہے تو یقیناً پھر آپ کی پارٹی کہے گی جی نواز شریف صاحب نے یو ٹرن لے لیا، تو پھر آپ کا کیا رد عمل ہوگا اگر ایسا ہو جاتا تو؟ دیکھیں جی، جو تھوڑی بہت میچورٹی کا مظاہرہ ہوا ہے اس دفعہ جوائنٹ سیشن میں کہ کنسنسس کے ساتھ سب کو ساتھ لے کے چلیں، کیونکہ اس سے پہلے ڈیفنس منسٹر نے جب اپنی سٹیٹمنٹ دی تھی اس میں کانٹرڈکشن تھی. ایک انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں جب ریاض گیا ہم نے وہاں کمٹمنٹ کی ہے، پھر انہوں نے ساتھ میں یہ کہا کہ پارلیمان جو فیصلہ کرے گی، اور پھر سعودی میڈیا سے جو وائبز آ رہی تھیں. میرے خیال میں کلیکٹیو وزڈم پریویل کرنا چاہیے، پولیٹیکل میچورٹی. اور یہ جو آج پرائم منسٹر نے آج جو ایڈریس کی ہے، اگر یہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ کے بعد یہ جوائنٹ پارلیمنٹ کے بعد خود ہی، تو یہ افواہیں دم توڑ دیتی. اب جو میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، اس سے ریلیونٹ ایک پوائنٹ، ہمیں پاکستانیوں کو اور مختلف طبقات کے سوچ رکھنے والے لوگوں کو ایک چیز میں ذہن میں بٹھانی چاہیے. گوریلا وار، سول وار، یہ آپ ویتنام سے آتے جائیں اور پھر افغانستان اور پھر لیبیا اور ایون سیریا تک، یہ مہینوں میں دنوں میں ختم نہیں ہوتی. اٹ ٹیکس ڈیکیڈز اینڈ ڈیکیڈز، 30 سال تک ایکسپینڈ ہوتی ہیں. پاکستان یا کوئی بھی مسلم کنٹری اس وقت اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. ہمیں ڈپلومیٹک انیشیٹو کے ذریعے میڈیٹر کا رول پلے کرنا ہے، ہم نے فیسیلیٹیٹر کا لیکن سعودی عرب نہیں نہ مان رہا، وہ آپ کو میڈیٹر نہیں مان رہا، ہم نے ان کو کنونس کرنا ہے. اچھا، یہ ہمارے میں کنونسنگ ایبلٹی اور آرٹ آف نیگوسیشن. پاکستان نیک نیتی کا مظاہرہ کرے، اللہ کی مدد آئے گی. اگر ہم دل سے اخلاقی طور پر سنسیئر ہیں تو ہم مختلف طبقہ فکر کے اور علماء کرام وارثین انبیاء کرام ہیں، ان کو یہ لاجیکل اپروچ آگے بتانی ہے. اچھا پرویز رشید صاحب، ناظرین کو بڑی خوشگوار حیرت ہو رہی ہوگی کہ آج پرویز رشید صاحب اور پی ٹی آئی کے ایم این اے شہریار افریدی صاحب ایک ہی پیج پہ ہیں، تو یہ ماحول آئندہ بھی برقرار رہے گا؟ میر صاحب یہ دیکھیے، جمہوریت کی برکات، جمہوریت کی برکتوں میں سے ایک ہے کہ آپ اپنے قومی مفادات پہ سب ایک طرح سوچتے ہیں، اور صرف ہم دو نہیں بلکہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں اور پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز، پاکستان کے تمام ادارے، سب ایک ہی طرح سوچتے ہیں. اچھا، یہ آپ نے کہا سٹیک ہولڈرز ادارے، اس کا مطلب ہے جو آج وزیر اعظم نے سٹیٹمنٹ دیا اس کو فوجی قیادت کی تائید بھی حاصل ہے؟ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان کے تمام ادارے، پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں، پاکستان کا ہر شہری اس معاملے پہ بالکل ایک آواز ہے ہماری. یہ نہیں ہے، ان کی خواہشات ہو سکتی ہیں، وہ خدشات کی بنیاد پہ ہیں. اللہ نہ کرے کہ وہ خدشات کبھی درست ثابت ہوں، لیکن اگر خدا نخواستہ وہ وقت آئے گا تو پھر جو یہ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پھر وہی کریں گے. وہ آج ہماری کمٹمنٹ ہے پاکستان کے عوام کے ساتت. پارلیمنٹ نے بھی وہی کمٹمنٹ کی ہے، پرائم منسٹر نے بھی وہی کمٹمنٹ کی ہے کہ اول تو ان کے خدشات کبھی میں نہیں سمجھتا کہ وہ وقت آئے گا، لیکن اگر کبھی وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر
پرائم منسٹر صاحب کی کمٹمنٹ موجود ہے کہ پھر ہم میدان میں میں یہ ہوں گے۔ گزارش کروں گا کہ جہاں تک ہے نا پاکستان کے مفادات کے بارے میں ایک سوچ ہونا، اس میں کوئی فرق نہیں، میں اور سب لوگ اس میں شامل ہیں۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ پاکستان کے مفادات کیا ہیں، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ پاکستان کا مفاد اس بات میں ہے یا اس بات میں ہے، پاکستان کا مفاد سعودی عرب کا ساتھ دینے میں ہے یا نہیں ہے، اس پہ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان کے مفادات کی جہاں تک بات ہے سب ایک پیج پر ہیں۔ دوسری بات شہرجان صاحب کی گفتگو جو اس سے پہلے انہوں نے کی، اس کے حوالے سے میں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو انہوں نے کہا کہ جی سعودی عرب ایگریسر ہے، مجھے اس سے اختلاف ہے شدید۔ سعودی عرب ایک قانونی حکومت کے کہنے پر ان کی درخواست پر قانونی حکومت کی مدد کر رہا ہے، ایگریسر کیسے ہوا؟ دوسری بات انہوں نے کی کہ جی وہ یمنی بھی مسلمان ہے، سعودی بھی مسلمان ہے۔ ایک فریق ظالم، مسلمان ہونا اپنی جگہ پہ، ایک فریق ظالم ہے، ایک مظلوم ہے، ایک باغی ہے، ایک قانونی ہے، تو آپ ان کو ایکویٹ کیسے کریں گے، ایک سطح پر کیسے رکھیں گے؟ اور جہاں تک پرویز رشید صاحب کی بات کا تعلق ہے، میں کہتا ہوں کہ ہم ایک پیج پر ہیں پاکستان کے مفادات کے حوالے سے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں دینی طبقے میں، دوسرے طبقات میں، کہ پاکستان کا مفاد یہی ہے کہ ایک دوست جو کہ مشکل ترین حالات میں ہمارے ساتھ ہر مقام پہ ہر جگہ کھڑا رہا ہے، سفارتی طور پر، سیاسی طور پر، معاشی طور پر، ہر حوالے سے، اس نے ریکویسٹ کی ہے۔ اگر وہ ریکویسٹ نہ ہوتی، اپنے طور پہ ہم جو مرضی فیصلہ کرتے، اس ریکویسٹ کو ایکسیڈ کرنا چاہیے، اس کو ماننا چاہیے۔ اچھا، ایک آخری سوال میرا، یہ ہم کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ کی متفقہ قرارداد تھی، پرویز صاحب بھی کہہ رہے ہیں، شہریار صاحب بھی کہہ رہے ہیں، میں بھی کہہ رہا ہوں، لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں، تو اس پارلیمنٹ میں سینیٹر علامہ ساجد میر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو جب وہ متفقہ قرارداد منظور ہو رہی تھی تو آپ بولے کیوں نہیں؟ میں اس سے پہلے اپنے نقطہ نظر کا اظہار کر چکا تھا۔ قرارداد جب پاس ہوئی تو میں پارلیمنٹ میں نہیں تھا، میں اس دن لاہور تھا، ہو سکتا ہے میں اسے اختلاف کرتا ہوں۔ اچھا، آپ اختلاف کرتے ہیں اس سے، ٹھیک ہے جی، آپ پوائنٹ آف پرسنل ایکسپلینیشن جی، جلدی۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو متفقہ طور پر قرارداد منظور ہو جاتی ہے، آپ اس دن بیٹھے ہوں نہ بیٹھے ہوں، وہ قرارداد متفقہ ہے اور ہم سب پھر اس کے پابند ہو جاتے ہیں۔ اور پروفیسر کی جماعت کے دوسرے حضرات جو ہیں وہ یقیناً اس وقت پارلیمنٹ کا ایم این اے حصہ تھے، ایم این اے صاحب بھی پارلیمنٹ میں موجود تھے، وہ بھی نہیں تھے، تو پھر پروفیسر صاحب کو بہرحال ان کی دعائیں ہمارے ساتھ۔ اچھا جی شہریار صاحب، کسی ایک ممبر نے بھی نہ یا نو نہیں کہا پارلیمان کے اندر، اور میں نے یہ جب کہا تھا کہ اس وقت یمن کا انفراسٹرکچر تباہ ہو رہا ہے، معصوم بے گناہ لوگ بھی مر رہے ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں کسی نے قرارداد کی مذمت نہیں کی، کسی ایک نے نہیں کی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی تقریر کے عین مطابق تھی قرارداد، لیکن مولانا صاحب نے ان کے سیمینار میں جو تقریر کی ہے اس سے کچھ۔ آج کا میڈیا بڑا وائبرنٹ ہے، آپ کے پاس فوٹیجز ہے، پاکستانی قوم کو حقائق بتانے چاہیے۔ اچھا، بہت شکریہ آپ تینوں کا، میڈیا واقعی بڑا وائبرنٹ ہے، حقائق ہم بتاتے رہتے ہیں، لیکن مسئلہ بہت نازک ہے، اس میں ہم بہت بحث کر سکتے ہیں اور بہت سے اختلافی پہلوؤں کو اجاگر کر کے ہم مرچ مسالہ لگا کے کافی گرما گرمی بھی پیدا کر سکتے ہیں، لیکن موضوع جو ہے اس کی حساسیت اور اس کی نزاکت کا تقاضا کہ ہم احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اس لیے آج کی گفتگو یہیں پہ ہم ختم کرتے ہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ سعودی عرب کی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے، اللہ نہ کرے کہ اس کو کوئی خطرہ لاحق ہو، جیسا کہ پارلیمنٹ کی قرارداد نے کہا ہے کہ اگر سعودی عرب کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو کوئی خطرہ ہوا، حرمین شریفین کو کوئی خطرہ ہوا، تو صرف پاکستان کی فوج نہیں، پاکستان کا ہر غیرت مند شہری سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔